बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश छुयान अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम इंतखाब आज खलीले वो दिमने पढ़ेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। गुफ्त उसने कहा, आबुर्दा आंद बयान करते हैं केहदार ओबगीरी दो बात व सांग पुश्ती शौकीन बुदान के एक हौज़ में दो बतखें और एक कछुआ रहते थे। वा बेहुक्म मुजावरत दोस्ती व मुसौदक़त दोश्तन, और मोहब्बत की वजह से दोस्ती और खुलूस रखते थे। नागाह दस्ते रोज़गार क़द्दौर रुखसार हाल ईशान बेखराशीद, अचानक गद्दार ज़माने के हाथों ने उनकी हालत के रुखसार को नोच डाला। व सपहरे आईने फाम मुफारक़त बदीशान नमूद, और आईना सिफत आसमान ने उनके दरमियान जुदाई डाल दी। वदार अन आब के मोया हयात ईशान बूद नुकसानी फदीदाबुर फाहिश, और वो पानी जो उनकी ज़िंदगी का सरमाया था उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई या खुलम खुला कमी हो गई। बतान छुन बेदीदांत, बतखों ने जब ये देखा, बे नज़दीक सांग पुश्त आमदांद, तो वो कछुए के पास आईं व गुफ्तांद और कहा, आमदा ईम, हम आए हैं। बेदरूद बॉश बेविदा आमदा ईम, हम अलविदा कहने आई हैं। बेदरूद बाश ऐ दोस्ते अज़ीज़ व रफ़ी, ऐ दोस्ते गरामी व रफ़ी के मुआफ़िक के ए मोहतरम दोस्त और साज़गार साथी सलामत रहो। सांग पुश्त आज दर्द फ़िराक़ बिन औलीद, कछुआ जुदाई के दर्द से रोने लगा। व आज चश्म अश्क बेबारीद, और आँखों से आंसू बरसाने लगा। व गुफ्त और कहा, ऐ दोस्तान, ए दोस्तों, व यारान, और ए साथियों, नुकसान आबरा मुजरत तरहक के मन बिश्तर است कि पानी की कमी का नुकसान मेरे हक़ में ज़्यादा है। कि मईशत मन भी अब मुमकिन न गर्दद, कि मेरी ज़िंदगी पानी के बग़ैर मुमकिन नहीं होगी। व अकनून बेहुक्म मुरव्वत व क़ज़ियत करम ओनस्त, और अब मुरव्वत का और करम का तकाज़ा ये है कि बुर्दन मरा वजही अंदिशीद, कि मुझे ले जाने के लिए कोई कोशिश करो। वाहीलती साजीद, और कोई बहाना तलाश करो या बहाना बनाओ। गुफ्तांद, उन्होंने कहा, रंज हिजरान तो मोरा बीश است, तेरी जुदाई का रंज हमें ज़्यादा है। व हर खुजो के रवीम, और हम जहाँ कहीं जाएंगी, अगरचे दर खुशबो नेमत बौशीम, अगरचे खुशी और नेमतों के साथ होंगी। बी दीदार तो अज़न तमत्तो व लज़्ज़त न योबीम, लेकिन तेरे दीदार के बग़ैर उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी और ना ही मज़ा ले सकेंगी। अम्मा तो इशारत मुशफ़िक़ान व कौल नासिहान सुबुकदारी, लेकिन तू उन शफ़ीक लोगों और नासिहीन की बातों के बारे में जानता है। आंचे बेमसलहत माल और हाल थू पैबंदंद, जो कि माल और हाल की मसलहत के तहत तुझसे मिले हैं। बेआन सबात ना कुनी, उन पर भरोसा ना करना। व अगर ख्वाही, और अगर तू चाहता है, बेबरीम, हम तुझे ले जाएं। शर्त ऑनस्ट, तो इसकी शर्त ये है कि चुन थोड़ा बर्दाश्तीम, कि जब तुझे उठाया, व दर हवा रफ्तीम, और हम हवा में गईं।
چندان که مردمان را به چشم بر ما افتاد تو جیسے ہی لوگوں کی نگاہ ہم پر پڑے گی، اگر چیزی گویند تو اگر کوئی بات کہیں، راہ جدل بر ببندی تو جنگ کے راستے کو بند رکھنا، و البتہ لب نہ کشائی اور بالکل بھی اپنے ہونٹوں کو یا اپنے منہ کو نہ کھولنا۔ سنگ پوشت گفت، کچھوے نے کہا، فرمان بردارم، میں فرما بردار ہوں، و آنچه از روی کرم و مروت بر شما واجب بود، اور جو کچھ بھی کرم اور مروت کی روح سے تم پر واجب ہے بجا آرید، اسے بجا لاؤ۔ و من می پذیرم، اور میں قبول کرتا ہوں کہ دم نہ زنم، کہ دم نہیں ماروں گا، و دل در سنگ شکنم، اور اپنے دل کو مضبوط رکھوں گا۔ ایشان چوبی بیاوردند، وہ ایک لکڑی لے آئیں، و سنگ پوشت میاں نے آن چوب محکم به دندان گرفت، اور کچھوے نے اس لکڑی کو درمیان میں سے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، و بتان ہر دو جانب چوب را برداشتند، اور بتوں نے دونوں طرف سے اس لکڑی کو اٹھایا، و او را می بردند، اور وہ اسے لے جا رہی تھیں۔ چون به اوج ہوا رسیدند، جب وہ ہوا کی بلندی پہ پہنچی، مردمان را از ایشان شگفت آمد، تو لوگوں کو ان پر حیرت ہوئی۔ از چپ و راست آواز برخاست، بائیں اور دائیں سے آواز اٹھی کہ بتان سنگ پوش را می برند، کہ بتخیں کچھوے کو لے جا رہی ہیں۔ سنگ پوشت ساعتی خاموش بود، کچھوا کچھ دیر خاموش رہا، آخر بی طاقت گشت، آخر کار اس کی طاقت جواب دے گئی، و گفت، اور اس نے کہا، تا کور شود ہر آنکه نتواند دید، کہ جو نہیں دیکھ سکتا وہ اندھا ہو جائے۔ دهان گشادن همان بود، جیسے ہی اس نے منہ کھولا، از بالا در افتادن، تو اوپر سے نیچے گر پڑا۔ بتان آواز دادند، بتوں نے آواز دی کہ بر دوستان نصیحت باشد، کہ یہ دوستوں کے لیے نصیحت ہے۔ نیک خواہان دہند پند، ولیک اچھا چاہنے والے یا نیک خواہ لوگ تو نصیحت کرتے ہیں، لیکن نیک بختان بوند پند پذیر، خوش قسمت لوگ ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ پند من گرچه نیک خواہ توام، میری نصیحت اگرچہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، کی کند در تو سنگ دل تاثیر، تجھ جیسے پتھر دل پر کب اثر کرتی ہے۔ سنگ پوشت گفت، کچھوے نے کہا، این ہمیں بی سود است، یہ سب بے فائدہ ہے، چون تب اجل را سفره تیز گردد، جب موت کی طبیعت کا سفرہ تیز ہو جاتا ہے، و دیوانه وار از روی کسی آرد، اور دیوانہ وار کسی کا رخ کرتا ہے، از زنجیر گسستن فائدے حاصل نیاید، تو زنجیر توڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، و مکر و حیلت سود ندارد، اور کسی ہیلے بہانے کا فائدہ نہیں ہوتا، و هیچ عاقل دل در دفع آن نہ بندد، اور کوئی بھی عقل مند اپنے دل کو اسے دور کرنے کے لیے آمادہ نہیں کرتا۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اب ہم اس کے بعد تھوڑی سی گرامر کر لیتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل۔ تو فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ فعل حال وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، اور فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ اب آئیے فعل ماضی کی طرف۔ تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی شکیہ، نمبر 6 ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو اب سب سے پہلے باری ہے ماضی مطلق کی۔ تو ماضی مطلق وہ ماضی ہے جس میں کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ علم نہیں ہوتا کہ کام بہت دیر پہلے ہوا تھا یا تھوڑی دیر پہلے۔ جیسے کوئی یہ کہے اس نے کھانا کھایا، تو اس جملے سے ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ کھانا بہت دیر پہلے کھایا تھا یا تھوڑی دیر پہلے۔ اب فارسی میں اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فعل بنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی مصدر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اردو مصادر جو ہیں ان کے آخر میں ہمیشہ نون الف نا آتا ہے، جیسے آنا، کھانا، سونا، رونا، دھونا وغیرہ۔ تو فارسی میں جتنے بھی مصادر ہیں ان کے آخر میں ہمیشہ نون آئے گا، اور نون سے پہلے والا حرف یا تے ہوگا یا دال ہوگا، اور اس تے یا دال کے اوپر زبر بولی جائے گی۔ تو اب ہم نے چونکہ ماضی مطلق کی گردان کرنی ہے، تو یہ چیز یاد رکھیے کہ ہر گردان کے 6 صیغے یعنی 6 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے 2 پارٹس وہ جو غائب ہیں، یعنی واحد غائب اور جمع غائب۔ اگلے 2 پارٹس یعنی جو موجود ہیں، واحد حاضر اور جمع حاضر۔ اس کے بعد واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو اب ہم یوں کریں گے کہ اپنی کاپی پہ 7 خانے بنا لیں گے۔ پہلے خانے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوپر لکھنا ہے مصدر۔ دوسرے خانے میں ہم نے یہ کرنا ہے واحد غائب، تیسرے میں جمع غائب، اس سے اگلے میں واحد حاضر، اس سے آگے جمع حاضر، پھر واحد متکلم، پھر جمع متکلم۔ جب یہ خانے بن گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے خانے میں ہم نے مصدر لکھنا ہے۔ بالفرض اگر ہے آمدن، تو آمدن آپ نے لکھ دیا۔ اب جو اگلا صیغہ ہوگا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آمدن کا آخری نون کاٹ دینا ہے۔ جب آپ نے نون کاٹ دیا تو باقی جو لفظ بچا آپ نے اسے واحد غائب میں لکھ دیا، یعنی یہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جب یہ ہو گیا، آگے بچے 5 صیغے یعنی جمع غائب سے۔ تو جمع غائب کی علامت ند ہے، واحد حاضر کی چھوٹی یہ ہے، جمع حاضر کی ید ہے، واحد متکلم کی میم ہے، اور جمع متکلم کی یم ہے۔ تو یہ جو ہم نے مصدر کا نون کاٹا تھا اور آمد رکھا تھا، تو اب سارے صیغوں میں ہم نے آمد 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 لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلا صیغہ یعنی واحد غائب تو ایسے ہی رہے گا، یعنی آمد ہی رہے گا۔ اگلا جو صیغہ ہے جمع غائب، اس میں آمد کے بعد ند لگا دینا ہے، تو وہ ہو جائے گا آمدند۔
اس سے اگلا صیغہ واحد حاضر، اس میں آمد کے بعد چھوٹی یہ لگائیں گے، وہ ہو جائے گا آمدی۔ پھر اس کے بعد جمع حاضر میں آمد کے بعد ید لگائیں گے، وہ ہو جائے گا آمدید۔ پھر اس کے بعد واحد متکلم میں آمد کے بعد میم لگائیں گے تو وہ آمدم ہو جائے گا۔ جمع متکلم میں آمد کے بعد یم لگائیں گے تو وہ آمدیم ہو جائے گا۔ تو آپ کی گردان ہو گئی آمدن، مصدر تھا، اس کے بعد گردان شروع ہوئی آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم۔ اس کا ترجمہ ہوگا، آمدن کا ترجمہ آنا۔ اب آگے سے گردان کا ترجمہ شروع ہوگا، وہ آیا، وہ آئے، تو آیا، آپ آئے، میں آئی، ہم آئے۔ تو بیٹا اس مختلف مصدر لیں اور ان سے اس کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔